आसा शान बड़ी उजलत में अपने कमरे से बाहर आई। कुछ देर रुक कर सोचा, फिर किचन की जानब कदम बढ़ाए। फ्रिज खोला, बोतल निकाल कर पानी पिया और टेबल के पास खड़े होकर अपने पर्स में झुककर कुछ टटोलने लगी। क्या ढूंढ रही हो बेटी? अली नवाज साहब ने मुस्कुराकर बहू को देखा। पापा जी, कार की चाबी नहीं मिल रही है, उसने नरमी से जवाब दिया। वो सामने टेबल पर पड़ी है। शान सुबह जाते हुए तुम्हें देने का कह गया था। थैंक यू पापा, वो खुश दिली से बोली। बेटी कहाँ जा रही हो? अली नवाज ने सवालिया अंदाज में बहू को देखा। पापा जी बस थोड़ी देर में आती हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर सास के चेहरे के बिगड़ते जाविये उसे डराने लगे। अच्छा मम्मी, मैं जा रही हूँ, लंच तक आ जाऊँगी, उसने सास को बताया और बैग को कांधे पर लटकाते हुए बाहर की जानब कदम बढ़ा दिए। नजरा अली जो कब से ठहरे पानी की तरह साकत बैठी सारा तमाशा देख रही थी, अचानक शौहर की जानिब मुड़ी और चटक कर यूं बोली जैसे लहरों में तोहयानी आ गई हो। मेरा लड़का बस हाथ से ही निकल गया है। अब क्या हुआ नजरा बेगम? वो खुद तो सुबह टैक्सी पर गया है और महारानी के लिए गाड़ी घर छोड़ दी। हाँ तो ये उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? वो सख्त अंदाज में बोले। बहू बेगम के तो कदम घर पर रुकते ही नहीं। छुट्टी वाले दिन भी निकल पड़ी। अब ऐसा भी नहीं है, हो सकता है किसी ज़रूरी काम से गई हो। तो क्या ज़रूरी काम हमें बताकर जाने से डॉक्टर ने मना किया है? तौबा है बेगम साहिबा, ऐसे ही बात पे बात के पीछे ना पड़ जाया करो। आपको तो बस हर बात में मेरी मुखालफत ही करनी होती है। वो चिढ़कर शोहर को देखने लगी। मैं सिर्फ सच बात की हमायत करता हूँ और तुम बहू से बदगुमान रहती हो। अली नवाज ने बीवी को घूरा। इस वक्त मेरी मिरहा होती तो कभी न जाती, कम से कम आज के दिन तो कभी नहीं। फिर वही बदगुमानी। मिरहा को भी अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना होता तो क्या वो नहीं जाती? बस भाई, मेरा तो सर पक गया आपकी तकरीरें सुन सुनकर। नईरा बेगम ने बेजार होकर शौहर को टोका। कोई बात नहीं बेगम साहिबा, कभी कभी काम की बातें भी सुन लेनी चाहिए, अली नवाज ने बुरा माने बगैर कहा। खैर छोड़िए, मैं देखती हूँ बहू बेगम ने दोपहर के लिए कुछ पकाया भी है या उन्होंने किचन में जाते जाते पलट कर कहा। मुझे पता है इसने कोई ना कोई सरप्राइज़ रखा होगा इस ख़ास दिन के लिए। वो बीवी को देखकर मुस्कुराते हुए सोचने लगे। आशा शादी के बाद बहुत जल्दी अपने ससुराल में घुल मिल गई थी। हालांकि वो गैर ख़ानदान में ब्याही गई थी, मगर यहाँ इसकी बातों को दिल से लगाने की जगह चुटकियों में उड़ाने वाली आदत बहुत ही काम आई। इसके अलावा शान अली भी इसी की तरह का खुश मिजाज था, अपने आप में मगन, मस्त मलंग, यारों का यार। कुछ ऐसा ही मिजाज आशा का भी था। यही वजह थी कि दोनों बहाने बहाने से हर वक्त हल्ला गुल्ला मचाए रखते थे। बहू बेटे का ऐसा चलन देख देख कर नजरा अली का मुंह बना रहता। उनके दिल में बहू को दबा के रखने की ख्वाहिश चुटकियां लेती, इसीलिए बेटे को चुपके चुपके यही गुर सिखाती, मगर वो हंसते हुए एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देता। आशा बहुत खुश थी। उसके लिए शान का दिया हुआ एतमाद ही काफ़ी था, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब जारी रख सकी थी। शान अली आर्किटेक्ट के तौर पर जिस कंपनी से मुंसलिक था, आशा वहीं पर काम करती थी। सभी चेहरे पे बालों की झूलती लट। वो जब कामों में मसरूफ़ दिखाई देती तो बेसाख्ता शान का दिल करता कि आगे बढ़कर उस लट को संवार दे। वो बड़ी मुनफरिद सी लड़की थी। इस बात का इदारक शान को तो उसके साथ काम करने के बाद हुआ। ऐसा चमकता सितारा जो रात के अंधेरे में आसमान पर झूमर की तरह सज जाए। यही वजह थी कि शान ने आसा महमूद को शरीक हयात बनाने का फ़ैसला किया और वालदैन के सामने ज़िद बांध ली। उसने बहुत जल्द अपनी मोहब्बत को ज़िंदगी में शामिल कर लिया। शान को आशा के साथ रहते हुए एहसास हुआ कि खुशी की हकीकत क्या होती है। वो ज़िंदगी में बहार बनकर आई और छा गई। उसके साथ रहकर शान का ज़िंदगी गुजारने का ढंग ही बदल गया। खुद गर्जी, मुनाफ़क़त, बदमिजाजी, आशा की डिक्शनरी में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं था। वहाँ तो बस
حرف محبت ہی لکھا ہوا تھا، سو وہ محبت بانٹتی پھرتی، بدلے میں بھلے اسے تانے تشنوں کا سامنا ہو، مگر اس نے اپنا چلن نہ بدلا۔ من چاہے ساتھی کا ساتھ ہو تو وقت کا پتہ نہیں لگتا۔ 2 سال تو گویا پر لگا کر اڑ گئے۔ ان دونوں نے پلاننگ کر رکھی تھی کہ جب تک پیروں تلے اپنی زمین نہیں ہوگی، نئی زندگی کو دنیا میں نہیں لائیں گے۔ اسی لیے دونوں نے دن رات محنت کر کے پیسہ اکٹھا کیا، کچھ بینک نے قرضہ دیا، اور چند ماہ قبل ہی انہوں نے ایک اچھے علاقے میں یہ لگژری اپارٹمنٹ خریدا تھا جو آسا کو اپنے خوابوں کی تعبیر دکھائی دیتا تھا، مگر نیرا کو یہاں رہنا اتنا ہی مشکل لگا جیسے وہ زندان میں قید ہو۔ یہاں کسی کو کون سا کچھ یاد ہے؟ ناشتے کے برتن دھوتے ہوئے نیرا بیگم خود ترسی کا شکار ہونے لگی۔ پرانا محلہ ہوتا تو پڑوس والی بھابھی میرا صبح ہی صبح منہ میٹھا کراتی، انہیں سب یاد رہتا تھا۔ وہ کچھ چیزوں کے معاملے میں بہت حساس ہو جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ان پر کچھ ایسی ہی کیفیت طاری تھی۔ کتنے اچھے دن تھے ایک دوسرے کے غمی خوشی کے ساتھ، مگر یہاں تو اپنوں کو ہی خبر نہیں۔ غصے میں نل کھلا رہ گیا۔ نواز صاحب کو بھی دیکھو، منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ غصے میں گلاس کو 2 بار دھو ڈالا۔ اس مرحا نے بھی صبح سے 2 بار کال کی، اپنی ساس کی 50 شکایتیں لگا دیں، مگر یہ بات یاد نہیں رہی۔ خیر، اس کا تو سسرال بھی ایسا ہے کہ اچھے اچھوں کی مت مار دے۔ دل ہی دل میں شکوہ کیا اور پھر بیٹی کی طرف سے صفائی دے دی۔ شان اور آنسا انہیں کون سا یاد رہا؟ ہاں بھئی، ہماری حیثیت ہی کیا، وہ بھی بھول گئے۔ ان کا دل اداس ہونے لگا۔ کانوں میں مسلسل بیل کی آواز آ رہی تھی، مگر وہ توجہ دیے بلا وجہ کے کاموں میں الجھی رہیں۔ دروازے پر بجنے والی گھنٹی نے نواز علی کے مطالعے میں رخ نہ ڈالا تو اینک میں سے جھانک کر بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، پھر کچن میں مصروف بیوی کو پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا تو خود بھی سنی انسنی کر کے اخبار پڑھنے میں مگن ہو گئے۔ اندازہ تو تھا کہ چھٹی والا دن ہے، یقیناً سالی صاحبہ کی آمد ہوئی ہوگی۔ جان بوجھ کر دروازہ نہیں کھول رہے، مگر میں بھی واپس جانے والی نہیں ہوں، منیرا کی بڑبڑ شروع ہو گئی۔ کئی بار گھنٹی بجانے کے باوجود بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو اس بار جو انگلی بیل پر رکھی تو ہٹانا بھول گئیں۔ نواز صاحب، اب دروازہ کھول بھی دیں، منو آئی ہوگی۔ بیوی کے چنگاڑنے پر مجبوراً نواز صاحب کو اٹھنا ہی پڑا۔ اسے میں اخبار لپیٹ کر کرسی پر رکھا اور دروازے کی جانب چل دیے۔ آ گئی زمانے بھر کی خبریں لینے اور دینے۔ سامنے کھڑی سالی کو دیکھ کر نواز منہ ہی منہ میں بدبدائے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ لاپرواہی سے سلام داغنے کے بعد انہوں نے منہ بنائے کھڑے بہنوئی کو گھورا۔ اتنی دیر سے بیل بجا رہی تھی، دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ جواب نہ ملنے پر وہ بنائی، اچھا پتہ نہیں مجھے آواز نہیں آئی، وہ معصوم بن گئے۔ حیرت ہے، گھنٹی کی اتنی تیز آواز پر قبر کے مردے اٹھ بیٹھے اور آپ کو پتہ نہیں چلا؟ طنزیہ انداز میں پوچھا۔ فضولیات میں تو آپ نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے منیرا بیگم۔ سالی کی بات پر وہ بلبلائے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟ منیرا نے اندر جھانکتے ہوئے بات بدلی۔ آ جاؤ اندر، تمہاری بہن ہے نا؟ راستہ دیتے ہوئے ناگواری سے بولے۔ باجی کہاں ہیں؟ وہ بڑی ترنگ میں پکارتی ہوئی اندر کی جانب لڑکیوں کی طرح بھاگی۔ توبہ ہے، ناگواری سے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شکر ہے کہ آپ گھر پر ہیں، ورنہ بھائی صاحب تو مجھے دروازے سے لٹا دیتے۔ وہ زوردار انداز میں بہنوئی کی شکایت لگاتی ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ اب میرا یہاں کیا کام؟ دونوں بہنوں نے کپڑوں کی طرح لوگوں کو دھونا ہوگا۔ وہ لاؤنج سے ہوتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کون آیا ہے اس وقت؟ کچن سے باہر آتے ہوئے نیرا نے مسکرا کر بہن کا سواگت کیا۔ کیا مطلب باجی؟ تھوڑی دیر پہلے واٹس ایپ تو کیا تھا کہ میں آ رہی ہوں۔ منیرا نے منہ بنا کر بہن کو دیکھا۔ اچھا پتہ نہیں، میرا فون کہاں پڑا ہے، دیکھا ہی نہیں، وہ گڑبڑائیں۔ یقیناً بھائی صاحب نے چھپا دیا ہوگا، وہ تو ہمیشہ میری تمہاری محبت سے جلتے ہیں۔ دھیرے بولو، سن لیں گے تو برا مانیں گے۔ نیرا ہمیشہ سے جاری سالی بہنوئی کی نوک جھونک کو جانتی تھیں، مسکرا کر بولی۔ برا مانتے ہیں تو 2 روٹی زیادہ کھا لیں، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ، ویسے باجی تمہارا نیا فلیٹ بہت ہی روشن اور ہوادار ہے۔ منیرا نے آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر طمانینت سے پیر پھیلائے۔ بس رہنے دو، میرا تو یہاں جیسے دم گھٹتا ہے۔ نیرا نے بلبلا کر بہن کو دیکھا۔ کیوں ایسا کیوں کہتی ہو؟
اتنا اچھا تو ہے۔ وہ گھبرا کر بہن کا منہ تکنے لگی تو نیرا نے ہاتھ ملتے ہوئے اپنے پرانے محلے کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ شان علی اپنے والدین کے ساتھ یہاں شفٹ تو ہو گیا تھا، مگر نیرا بیگم بالکل خوش نہ تھیں۔ نیا محلہ، نئے پڑوسی، در و دیوار بھی اجنبی سے۔ رات ہوتے ہی نیرا بیگم کا تو جیسے کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ وہاں تو آس پڑوس والی خواتین کا میلہ لگا رہتا تھا، اور یہاں تو پڑوسی بڑے بے تکلف سے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ نیرا کا بس چلتا تو وہ پرانے والے کرائے کے مکان میں دوبارہ شفٹ ہو جاتی، جہاں کے در و دیوار ان کے خوشی و غم سے آشنا تھے۔ زندگی کے کتنے حسین لمحے انہوں نے وہاں گزارے تھے۔ وہیں شان نے آنکھیں کھولی اور انہیں ماں بننے کا اعزاز بخشا۔ مرحا کی کلکاریاں اسی پرانے آنگن میں گونجیں۔ ان کے ساس سسر کا انتقال بھی اسی گھر میں ہوا تھا۔ نواز علی کی محبتوں کی گواہی بھی اس گھر کے چپے چپے نے دی۔ ان کی خوشحال ازدواجی زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزرا تھا۔ اب بڑھاپے میں آ کر نئے محلے، نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ سب چھوڑیں، یہ بتائیں کوئی نئی پروگریس؟ منیرا نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بہن کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ ارے کہاں، کتنی بار بہانے سے شان کے سامنے ذکر نکالا، مگر وہ تو جیسے کچھ سننا ہی نہیں چاہتا۔ اپنی بہو کو سمجھائیں نا، منیرا نے مفت مشورہ دیا۔ سمجھایا، یہ دعا بھی دے ڈالی کہ سدا سہاگن رہو اور جلدی سے پوتا پوتی کا منہ دکھاؤ، مگر جانے کس مٹی سے بنی ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ نیرا بیگم نے بہن کے سامنے پریشانی کا اظہار کیا۔ توبہ توبہ، ان لڑکیوں کو تو بس اپنی فٹنس کا ہی خیال رہتا ہے۔ منیرا کی بات پر وہ سر ہلانے لگی۔ ایک میری مرحا ہے، سسرال والوں کی مرضی کے بغیر سر بھی نہیں ہلاتی۔ بہن کی بات پر منیرا چپکی بیٹھی رہیں، ورنہ بھانجی کے مزاج کی تیزی سے بخوبی واقف تھیں۔ جب کافی دیر تک بہن نے چائے کو بھی نہیں پوچھا تو منیرا نے بہانے سے بات نکالی۔ یاد نہیں باجی، پچھلے ہفتے جب میں آئی تھی تو تمہاری بہو نے مائکرو ویو والے پاپ کارن اور سینڈوچ بنا کر کھلائے تھے۔ تو اور کیا، میری مرحا تو خالہ کو دیکھتے ہی برگر پیزا آرڈر کر دیتی تھی۔ وہ جانے کن خیالوں میں تھی، مسکرا کر بولی۔ ہاں، کتنا کچھ کرتی تھی وہ میرے لیے۔ ایسا کریں کچھ کھانا آرڈر کر دیں، بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ ارے نہیں، تھوڑی دیر رک جاؤ، وہ آنسا آنے والی ہوگی، بول رہی تھی کہ لنچ تک آ جائے گی۔ وہ بہن کی خاطر مدارت کرنے کے موڈ میں نہیں تھیں، اسی لیے بہو کے آنے کا انتظار تھا۔ اچھا، آپ نے کیا پکایا ہے؟ منیرا نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے نہیں تو، مگر وہ آنسا آ کر ابھی کچھ نہ کچھ جٹ پٹ پکا دے گی ہمارے لیے۔ ویسے باجی، اپنی مرحا سسرال میں کیا کرتی ہوگی؟ اسے تو کھانا پکانا نہیں آتا۔ منیرا کو اچانک خیال آیا۔ کچھ نہیں، انٹرنیٹ سے کھانے کی ترکیبیں دیکھ لیتی ہے یا مجھے کال کر کے پوچھ لیتی ہے، نیرا نے مسکرا کر بتایا۔ ہاں یہ تو ہے، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، جو مرحا میں تمہاری بہو سے زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ تم اپنی بھانجی کا مذاق اڑا رہی ہو؟ او نہیں، میرا مطلب تو کچھ اور تھا۔ منیرا نے گھبرا کر بڑی بہن کی طرف دیکھا۔ ویسے باجی، یہ دوپٹہ تو بڑا پیارا ہے، کیا بہو نے لا کر دیا تھا؟ منیرا نے بہن کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے تعریفیں شروع کر دیں۔ ارے نہیں، تمہارے بھائی صاحب نے دلایا تھا، شادی کی پچھلی سالگرہ پر۔ وہ شرمائی اور پھر دکھ نے گھیرا۔ اچھا، میں سمجھی آنسا نے خریدا تھا۔ ویسے بھی پورے گھر کی شاپنگ وہ خود ہی تو کرتی ہے نا۔ ہاں تو میرے بیٹے کی کمائی ہے، جب دیکھو شاپنگ پہ جاتی ہے، تھیلا بھر بھر کر سامان لاتی ہے، تو مجھ پر احسان کرنے کے لیے ایک دو سوٹ پکڑا دیتی ہے۔ بہن کی بات پہ ان کا منہ پھول گیا۔ اچھا، اور یہ جو سونے کی چوڑیاں ہیں، آنسا نے بنوائی تھیں اپنی تنخواہ بڑھنے کی خوشی میں، تو میں نے پہن لیں، ورنہ شان سے شکایت لگا دیتی کہ ممی میرا تحفہ نہیں پہنتی ہیں۔ کمال ہے، میری بہو تو میرے لیے کبھی ایک کاٹن کا دوپٹہ تک نہیں لائی۔ منیرا دبے لہجے میں بولی۔ ہاں تو وہ کماتی تھوڑی ہے؟ نیرا نے بے جا حمایت کی تو منیرا نے حیرت سے بہن کی طرف دیکھا اور چپ کر کے بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں خاموشی پھیل گئی۔ اتنے میں واٹس ایپ پہ کوئی میسج آیا۔ نیرا نے چشمہ لگا کر پڑھا اور چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا ہوا باجی؟ مرحا نے واٹس ایپ کیا ہے؟ ان کے چہرے سے روشنی پھوٹی۔ اچھا، کیا کہہ رہی ہے میری بھانجی؟ بے چینی سے پوچھا۔ وہ کہہ رہی ہے لنچ پر پہنچنے والی ہوں، میرا انتظار کیجیے گا، نیرا خوش دلی سے بولی۔ ایسی کیا آفت آ گئی جو بھانجی صاحبہ سسرال سے بھاگی چلی آ رہی ہیں؟ منیرا نے دل ہی دل میں سوچا
اور منہ بنا کر بہن کو دیکھا جن کا موڈ ایک دم سے اچھا ہو گیا تھا۔ نیرا نے بیٹی کی آمد کا سن کر جوش میں جا کر شوہر کو جگایا اور اب سب بیٹھے مرحا کا انتظار کر رہے تھے۔ بیل کی آواز پر نیرا بڑبڑاتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی۔ کسی کو یاد ہو نہ ہو میری بیٹی کو یاد ہے، جبھی تو وہ ایسے بھاگی چلی آ رہی ہے۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو ممی پاپا۔ مرحا بڑا سا پھولوں کا گلدستہ تھامے شور مچاتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو ان کے من کا گلستان سج گیا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی، اور باجی اس بات پر بہت برا مانتی ہیں اگر کوئی ان کی شادی کی سالگرہ پر وش نہ کرے۔ میری تو اب خیر نہیں ہے۔ منیرا نے بھانجی کی بات پر اپنا سر تھام کر دل ہی دل میں سوچا اور چور نگاہوں سے سب کی طرف دیکھا بہو بیٹا بھول سکتے ہیں مگر میری مرحا نہیں۔ منیرا نے بکے تھامتے ہوئے شوہر کو دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ علی نواز نے افسوس بھرے انداز میں بیوی کی طرف دیکھ کر سوچا۔ ہائے فرینڈ، آپ بھی آئی ہوئی ہیں؟ وہ شرارتی انداز میں خالہ کے گلے لگ گئی۔ ہاں تو نہیں آتی کیا، باجی کی شادی کی سالگرہ تھی۔ وہ خفت مٹانے کو بولی تو نواز نے سالی کو گھورا۔ کتنا انتظار کر رہی تھی میں۔ نیرا نے فوراً ہی بیٹی کو پکار کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسامہ میاں نہیں آئے کیا؟ نواز نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ بزنس ٹرپ پر دبئی گئے ہوئے ہیں۔ مرحا ماں سے دوبارہ لپٹ گئی۔ شکر ہے تمہیں اپنے والدین کی شادی کی سالگرہ یاد رہی، میں تو سمجھی سب بھول گئے۔ نیرا کی سوئی ایک ہی جگہ پہ اٹکی ہوئی تھی، بیٹی سے شکوہ کرنے لگ گئیں۔ او ممی، اس کے لیے تھینکس ٹو بھائی بھابھی۔ کیا مطلب؟ بھابھی نے تو کال کر کے مجھے یاد دلایا اور تیار ہونے کا کہا، ورنہ سچی بات ہے میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ مرحا نے صاف گوئی سے کہا تو نیرا پہ گھڑوں پانی پڑ گیا۔ تمہارے بھائی بھابھی خود کہاں ہیں؟ نواز نے طنزیہ انداز میں بیوی کو دیکھا اور پھر بیٹی سے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے، بھابھی ہی تو مجھے اور بھیا کو کار میں پک کرتی ہوئی آئی ہیں۔ میں یہاں ہوں مرحا، گاڑی سے کیک نکال رہی تھی۔ آنسا نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ممی، یہ سب آپ کی بہو کی کارستانی ہے، اسے ہر وقت سرپرائز کا بھوت سوار رہتا ہے۔ شان بھی شاپرز ہاتھوں میں تھامے اندر داخل ہوا اور آنسا کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، ہیپی ویڈنگ اینیورسری ممی پاپا۔ آنسا نے ٹیبل پر کیک سیٹ کرتے ہوئے مسکرا کر انہیں وش کیا۔ تھینک یو بیٹا، جیتی رہو۔ نواز علی نے بڑھ کر بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ تمہیں ہم بوڑھا بوڑھی کی شادی کی سالگرہ یاد تھی؟ نیرا حیرت سے بہو کا منہ تکنے لگی۔ ممی، میں کیسے وہ خوبصورت دن بھول سکتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے آپ جیسی پیاری ساس ملی؟ آنسا نے بڑے خلوص سے انہیں گلے لگاتے ہوئے جواب دیا۔ پاپا، یہ سوٹ ہیں آپ کے اور یہ ممی کے، پلیز جلدی سے چینج کر کے تیار ہو جائیں۔ شان نے ہاتھوں میں تھامے شاپرز ان کی طرف بڑھائے۔ ارے بھائی، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ نواز علی نے سستی دکھائی۔ جلدی سے تیار ہو جائیں، بھائی ہمیں لنچ پر لے جا رہے ہیں۔ مرحا نے ماں باپ کو ریڈی میڈ سوٹ شاپرز سے نکال کر تھمائے۔ واہ بھائی، سب لنچ پر جا رہے ہیں، میں بھی چلوں گی۔ منیرا نے جلدی سے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ کیوں نہیں خالہ، ویسے آپ سب کے لیے ایک اور بڑی خبر ہے، مرحا نے بھابھی کے گرد پیار سے باہیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہائے، کیا ہوا اب؟ منیرا کے پیٹ میں درد اٹھا۔ بھائی بھابھی اس بار ممی اور پاپا کو بہت بڑا تحفہ دینے جا رہے ہیں۔ مرحا کے شرارتی انداز پر آنسا ایک دم شرما گئی۔ اچھا، وہ کیا؟ نیرا نے چونک کر بیٹی کو دیکھا۔ آپ دونوں دادا دادی بننے والے ہیں، اس نے ماں کی طرف دیکھ کر بتایا۔ ہائے سچ؟ سب ایک ساتھ بولے تو آنسا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اور ماں بدولت پھپھو، تھینک یو بھائی اینڈ بھابھی، وہ بھائی کے گلے لگتے ہوئے بڑے خلوص سے بولی۔ شکر ہے میرے اللہ کا۔ نیرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، آگے بڑھ کر بہو کو خوشی سے گلے لگا لیا۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ بیٹی۔ نواز علی نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور بہو کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ تو پھر لنچ پر چلیں، منیرا نے یاد دلایا تو سب کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔